बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम जादू और जिन्नात के साथ आपका मेज़बान एजाज अहमद हाजिर खिदमत है। हम हर हफ्ते आपसे मिलते हैं और मैं चश्मे तसव्वुर में देख पाता हूँ कि आप किस दिलचस्पी के साथ, किस तवज्जो के साथ, किस संजीदगी के साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन असरार और रमूज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हर दफ़ा हमें ऐसे मेहमानान अजीज़ मुयस्सर आते हैं कि जो गिरा कुशा हैं, खोलते हैं चीज़ों को, बातों की तह तक पहुँचते हैं और मज़े की बात है कि हमें साथ लेकर चलते हैं। ये हर घर की कहानी है। कुछ लोग मुलव्विस हुए, कुछ लोग देखते हैं। हमारे दाएं बाएं हमारे अजीज़ व अकारिब कोई ना कोई फ़र्द मुतासिर होता है। हमें अपने बचपन के बहुत से वाक़यात याद आते हैं। और सियाने कहते हैं कहीं आग लगी हो तो धुआं बता देता है, धुआं हर जगह पहुँचता है। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हकीकी इल्म पहुँचाया जा सके, और हकीकी इल्म कुरान और सुन्नत है। और हमें हर चीज़ कुरान से जो दो गत्तों में बंद है, और कुरान वो जो मदीना और गलियों में चलते फिरते रहे, मदीना और मक्का की गलियों में चलते फिरते रहे, कुरान नातिक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज फिर हम जमा हैं और मैं चाहता हूँ कि आज हम समझने की कोशिश करें कि कुछ आपने सुना है रूहानी इल्म के बारे में, लफ्ज़ मोजज़ा भी हमने सुना है और करामतें भी देखी और सुनी हैं। आज हमारा मौजू ये है कि इन चीज़ों को हम समझें और इन चीज़ों के नाम पर क्या क्या कुछ हो रहा है वहाँ तक भी हमारी रसाई होनी चाहिए। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरे दाएं हाथ मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी साहब तशरीफ़ फरमा है। आप उस्ताद हैं उलूम इस्लामिया के, रिलीजियल स्कॉलर हैं और आप इन मामलात में बहुत ग्रिप रखते हैं, रसूख रखते हैं इल्म के हवाले से। और मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ मोहतरम मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी साहब। आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं, इनसे हम बहुत सी बातें सीख रहे हैं और आज फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस इल्मी मौजू पर हम चाहेंगे कि आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ पेश कर सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन के लिए, और ख़ास तौर पर मैं अर्ज़ करूँ कि संजीदा लोग, हमें जो फीडबैक आ रहा है उससे हमें पता चल रहा है कि संजीदा लोग जो वाक़अतन इन चीज़ों को जानना चाहते हैं और शोबदाबाजी और हकीकत में फ़र्क जानना चाहते हैं, वो बहुत इस मामले में इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमें थपकियाँ भी बहुत सी मिली हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये फरमाइए कि फ़र्क कैसे किया जा सकता है इन चीज़ों में? जादू है, करामत है, मुजज़ा है, कुछ इनकी तारीफ़ात आ जाएं और फिर एक एक करके हम थोड़ा सा कुछ आपसे, कुछ सल्फ़ी साहब से मुआवनत लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्रोग्राम तो आपका मुझे जो मालूम हुआ है बुनियादी तौर पर जादू के हवाले से जारी है, और गालिबन चूँकि अवामुन्नास जादू, करामत और मुजज़ा या किसी शोबदे में फ़र्क नहीं कर पाते जी, तो आज का मौजू गालिबन आपने इसी मुनासबत से रखा है जी। यकीनन। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि मुजज़ा उस चीज़ को कहते हैं जो आजिज़ कर देने वाली चीज़, यानी जो फितरी कवानीन है, तभी कवानीन है, उन कवानीन को रोक कर अगर कोई अनहोनी हो जाए जी, तो और वो उसका ताल्लुक नबी के साथ होता है जी, ठीक। यानी किसी नबी से कोई ऐसी चीज़ सरजद हो, खारक़े आदत हो जी, तो उसको मुजज़ा कहते हैं जी, ठीक। और अगर ऐसी ही कोई चीज़ किसी उम्मती से सरजद हो जी, तो उसको करामत कहा जाता है जी, ठीक। और मोजज़े, करामत और जादू में फ़र्क ये है कि करामत भी और मोजज़ा भी सरजद होता है। करामत और मोजज़ा सरजद होता है जी, ठीक। वो उसका कोई दावा नहीं किया जाता, और कभी भी साहिब करामत या साहिब मोजज़ा उसका दावा नहीं करता, वो अल्लाह की तरफ से अता होता है जी, ठीक। और अल्लाह ताला किसी भी वक्त किसी भी चीज़ के अंदर वो खुसूसियत पैदा फरमा देते हैं जी। और बाज़ औक़ात जिससे मोजज़ा सरजद हो रहा होता है उसको ये एहसास भी नहीं होता, यानी हत्ता के अंबिया किराम तक उनको एहसास भी नहीं होता कि उनसे क्या सरजद हो रहा है। यानी ये कसबी नहीं है, कसबी नहीं है, खालिस्तन वहबी है, करामत भी वहबी है, अताई है, अल्लाह की तरफ से अता करता है। मसलन देखें ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं चाह रहा था कि ये बात, लेकिन वो आपने शुरू कर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम को खुद डर रहे हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि असा फेंको और वो सांप बन गया। हाँ। अब ना ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दावा है जी, मुजज़ा है जी, लेकिन दावा नहीं है। बता तो वो रहे, तारुफ तो करवाया, उसमें ये बात कुरान में शामिल नहीं है कि ये
یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا بتاتے تو ہیں کہ میں پتے جھاڑتا ہوں. جب انہوں نے عصا پھینکا جی یعنی تھا تو وہ سادہ عصا. جی بالکل. اور جب اللہ کریم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں, تو تعارف کیا. اس میں بھی آپ لمبی بات ہے کہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ میرا عصا ہے, اس کا جواب تو اتنا سا تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تعریفات میں اور اس کے مختلف جو کام اس سے لیتے تھے, اس کے میں اس سے جو ہے وہ پتے بھی جھاڑتا ہوں اور بکریاں چراتا ہوں اور میں اور بھی بہت سارے اتوقع علیہ اس سے سہارا بھی لیتا ہوں اور بہت سارے کام کا. اس پہ بھی بڑی نکتہ آفرینیہ مفسرین نے کی ہے. بہت سارے کام کیا گیا, بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب عصا پھینکا گیا معجزہ سرزد ہو گیا اللہ کے حکم سے. لیکن فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى, قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ڈر گئے اپنے نفس میں, اور انہوں نے دل میں محسوس کیا خوف. اب خوف جو تھا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ کوئی سانپ مجھے کاٹ لے گا یا کچھ. خوف اس وجہ سے تھا کہ یہ کیا ہو گیا, یعنی اچانک یہ کیا چیز ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دوبارہ پکڑو گے تو سنعیدها سیرتها الاولی, پھر وہ کہ جب اس کو پکڑ لو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, اور اس کو پکڑو گے تو یہ واپس اپنی اصل حالت پہ آ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام تو دوڑ کھڑے ہوئے تھے نا اس کو دیکھ کے. اس سے جو موسیٰ علیہ السلام تو چل پڑے, دوڑ پڑے اس کو دیکھ کے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی سے معجزہ سرزد ہو یا کسی ولی سے یا امتی سے کرامت سرزد ہو, وہ نہ اس کا مدعی ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ میری کوئی خوبی ہے. یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ کسی کے ہاتھ پر, اللہ کی مشیت ہے وہ کسی کے ہاتھ پر ظاہر کر دے, کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہ کرے. اور اس کی بجائے جو جادو ہوتا ہے, جادو تو جادوگر کا دعویٰ ہوتا ہے, اور وہ جو بھی شعبدہ دکھاتا ہے وہ پہلے دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا, اور پھر وہ کر کے دکھاتا ہے. اور پھر وہ کر کے دکھاتا ہے. اور اس کو آپ کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر کہ یہ روحانی قوت ہے, جبکہ دعویٰ ہر ایک کا یہی ہوتا ہے کہ یہ روحانی قوت ہے. جو شیطانی عملیات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے اشتہار لگاتے ہیں کہ روحانی قوتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نے آگے ہماری کہ روحانی قوت کے حوالے سے, تو یعنی جادو, معجزہ اور کرامت, تو معجزہ اور کرامت پر بھی بات ہوئی. جادو کے حوالے سے آپ نے فرمایا, ہم چاہیں گے کہ سلفی صاحب سے یہ ذرا بات تھوڑی سی شروع کروائیں ہم. آپ فرمائیے. پہلے تو بہت شکریہ, آپ تشریف لاتے ہیں, زحمت کرتے ہیں. یہ سلفی صاحب جو روحانی قوت ہے یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ روحانی قوت, قوت روحانیت کیا ہے. روحانیت روح کے ساتھ ہوئی. روح سے یہ لفظ, روح سے ہے. روح کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ امر ربی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا کہ یہ کیا ہے. یسألونک عن الروح, ہاں جی روح ہے بس, یہ امر ربی. قل الروح من امر ربی. اب روحانی معالج, سب سے پہلے میں یہ تصحیح کرنا چاہتا ہوں. اب میں تو اخبارات میں نے اشتہار دیکھے لکھا ہوتا ہے روحانی کہ روح کا علاج کرنے والا, جبکہ اللہ پاک روک رہے ہیں کہ تم تو نہیں جانتے, یہ تو میرا ایک امر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جس کو ہم روحانی معالج کہتے ہیں, اگر تو وہ صحیح ہے تو اسے کہنا چاہیے میں شیاطینی بیماریوں کا علاج کرتا ہوں, روحانیت کا نہیں. روح کا علاج نہیں کرتا. جو شیطان بیماری لگاتا ہے, بیماریاں لگا دیتا ہے, جو پیشنٹس ہوتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں. اب آیا کہ شیطان بیماری لگا سکتا ہے؟ اچھا جی. لیکن لوگ انکار کرتے ہیں کہ جن بیماری لگا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اشرف المخلوق ہیں, جن کی کیا حیثیت ہے. یہ ایک عنصر ہے جس کو میں ذرا کوشش کروں گا. جو سائنسی طرز فکر نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں, عقلی ہاں جی, جو عقلی اس سے سوچتے ہیں چیزیں. اب ایک جراثیم جیسے پنجاب کے اندر آج کل ڈینگی کا بڑا, ڈینگی 3 سال سے ڈینگی ہو گیا, ڈینگی ہوا ہے. اس پر میرا ایمان ہے کہ اس سے بیماری ہوتی ہے. اور جن کو میں بالکل ہی رد کر رہا ہوں, جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان, پہلے تو ہمیں شیطان کو دیکھنا ہے کہ کیا ہے. شیطان سے مراد ہم فوری طور پہ لے لیتے ہیں کہ وہ ابلیس کی بات کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے, وہ اس کی ذریت ہے, جنات ہیں, کیونکہ ابلیس بھی جنوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی ذریت ہے. اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ, اب 2 چیزیں میں بتاؤں گا
آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، انسانی جسم میں خون کی طرح سے گردش کرتا ہے. جی ٹھیک. کیا یہ بیماری لگا سکتا ہے؟ جو اتنا قرب ہے. ہاں جی جی یہ بیماری لگاتا ہے. جی اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے. جی فرمائیے. اب قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام وہ کیا کہتے ہیں اللہ کو؟ کیا اللہ مجھے شیطان نے زر پہنچا رکھی ہے. ٹھیک. اب اس کی تعویل کرنے والے کریں، میں تو سادی سی بات کرتا ہوں، یعنی کہ شیطان زر پہنچا سکتا ہے، بیماری لگا سکتا ہے. دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت، یہ بہت ضروری ایک سوال ہے، جی وہ عورت جس کو وہ جو عورتوں کی بیماری ہوتی ہے، جی اگر وہ حیض نہیں رکتا جی ٹھیک. تو وہ اپنے ایام پورے کر کے غسل کر لے، جی ٹھیک. وہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، جی ٹھیک. کیونکہ یہ بیماری ہے، استحاضہ ہے وہ، اور شیطان نے اس کی آنت کو ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کر دیا. اچھا یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہاں جی، اچھا جی. شیطان نے اس کی آنت کو ٹھوکر ماری، مار کے زخمی کر دیا اس کو. اب وہ پاک ہے، جی ٹھیک. وہ نماز پڑھے. بیشتر ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں جی جو عورتوں میں، وہ اس ٹھوکر سے وہ گائنی کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے. صحیح. اب یا تو وہ ڈاکٹروں کے چکروں میں، یا ان معالجین کے جو اس کی چیز کو نہیں سمجھتے. اچھا میں یہاں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا جی. کہ جو اس طرح کا پرابلم ہے کسی خاتون کے ساتھ، تو وہ ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا؟ ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا، وہ اپنے حساب سے کرے گا. جی ٹھیک. حکیم اس کا علاج کرے گا، اپنے حساب سے کرے گا. جی ٹھیک. سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین معالج وہ ہے جو کہ بیماری کو اسیس کرے، پھر اس کے بعد وہ اس کا علاج کرے. جی. اب جیسے ماہر نفسیات ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، حکیم کچھ کہتا ہے. جی. اب خواب سے آ جائیں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے. جی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. جی. میں ایز اے مسلمان ڈاکٹر کو، حکیم کو اس وقت فالو کروں گا جب مجھے اللہ رسول سے کوئی بات نہیں ملے گی. جی. ڈاکٹر کچھ کہے کہ یہ اس وجہ سے خواب آ رہے ہیں، حکیم کچھ کہے، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی کچھ کہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. تم اس کے اثر کو زائل کر لیا کرو، ورنہ اس کا اثر 40 سال سے زیادہ رہتا ہے. اچھا جی. ہاں جی، یہ صحیح حدیث ہے. اچھا جی. شیطان بیماری لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت آپ نے فرمائی، جی. آپ کے ساتھ جو جتنے ساتھی تھے سب کو بخار ہو گیا. ہاں سارے لوگ. بخار بھی وہ جو کہ نہ ختم ہونے والا. جی ٹھیک. اتنی شدت تکلیف کی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی رد میں اور مکہ کی یاد میں شعر کہنے شروع ہو گئے. جی ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں جی. کہ اے اللہ تو مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے. سبحان اللہ. مدینے کا بخار جوفا میں لے جا. جی ٹھیک. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہاں سے منتقل ہو جائے یہ بیماری، یہاں سے شفٹ ہو یہ جائے. یہاں سے کہاں چلی جائے؟ جوفا مدینے کے پاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پہاڑی وہ ہیں اور لوگ پکنک وغیرہ منانے جاتے ہیں، یہاں لوگ اپنے جانوروں کو وہاں پانی پلایا کرتے ہیں. جی ٹھیک. آپ نے فرمایا مدینے کا بخار وہاں شفٹ ہو جائے. اب مدینے کا بخار، بیمار تو ہو رہے ہیں صحابہ اور سارے مہاجرین، جی. یعنی کہ وہ نہیں انصار نہیں، مہاجرین زیادہ بیمار ہو رہے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح فجر کے وقت صحابہ سے خواب پوچھا کرتے تھے. اچھا جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خواب کسی کو پوچھا نہیں، کسی نے بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ آج میں بڑا پریشان تھا، جی. میں رات کو دعا کر کے سویا تو میں نے خواب دیکھی کہ ایک دراز قد کی جی. کالی سیاہ عورت، جی. کالا کا لباس پہنے مدینے سے نکل کر جوفا کی طرف بھاگ رہی تھی. اچھا سر صاحب، یہ بڑی ایک دلچسپی ہے بات، اور یہ واقعہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی. لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بات یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ.
नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं जादू और जिन्नात, और आज हमारा मौजू है मुजज़ा, करामत और जादू, इनमें फ़र्क क्या है। फिर एक बड़ी ख़ास बात इस वक्त चल रही है कि ये रूहानी इल्म, रूहानी मुआलिजीन जो हम सुनते और पढ़ते हैं, इनकी हैसियत क्या है और इसकी हकीकत क्या है। लेकिन आपके इल्म में है और आपने याद रखा, और जिन्होंने याद रखा उनका शुक्रिया। कि ब्रेक पर जाने से पहले सल्फी साहब बता रहे थे कि मदीना के बुखार को मुंतकिल करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, और एक काली कलोटी औरत ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी कि वो जा रही है मदीना से निकल कर। जी सल्फी साहब आप फरमा रहे थे। जी, उसके बाद जब वो वहां से निकली, आपने ख्वाब अपना सहाबा को सुनाया, उसके बाद सहाबा सारे ठीक हो गए। अच्छा, फौरन वो असेब था, वो जिन्नी थी। अच्छा जी। अब वो चली गई, सब ठीक हो गए। अल्लाह अकबर। और नबी का ख्वाब सच्चा, नबी का ख्वाब सच्चा होता है। जी ठीक। अच्छा, अब ये साबित करना मेरा मकसूद है कि शयातीन बीमारियां लगाते हैं। जी ठीक। इससे बहुत बहुत बड़ी बीमारियां, मेरा दावा है, जी जी। मैं दावा कर सकता हूँ ना आप 30 साल से ये कैंसर की बीमारी। अच्छा जी। ये सारी दुनिया सुन रही है मेरी बात जी। कोई डॉक्टर 100% नहीं बता सकता कि ये क्यों होती है। अच्छा जी। ये बीमारी होती ही जिन्नात की वजह से और नजर की वजह से। अच्छा जी। और इन तीन चीजों का हम इलाज करते हैं ना जी। जादू का, जी, नजर का और असेब का। जी ठीक। सबसे पहले तो हमने ये असेस करना है कि इसको है क्या। जी ठीक। कसीर तादाद लोगों की नजर की वजह से बीमार होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर ऐसी चीज है, अगर कोई तकदीर पर कोई चीज भारी होती तो वो नजर थी। अच्छा जी। अगर तकदीर पर कोई चीज भारी होती पर भी वो गालिब आ रही है, वो भी नजर। फिर आपने फरमाया जवान ऊंट हंडिया में पक जाता है। अच्छा। आपने फरमाया मेरी उम्मत की कसीर तादाद जी नजर की वजह से कब्रों में चली जाती है। अल्लाह। 99% जो बैठे हुए हैं इलाज करने वाले, जी हम जब हमारे पास मरीज आते हैं जी तो अल्लाह की तौफीक से अगर वो समझ दे दे, जी जी, ये कोई कमाल नहीं किसी का ना, ये उसकी अता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह जी। नजर को ज्यादातर लोग, हमारे पास 80% नजर के लोग आते हैं ज्यादा, जो मरीज जिन्हों को नजर लगी होती है। अच्छा असल साहब, ये आप फरमा रहे हैं नजर के हवाले से बड़ी कीमती बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी डॉक्टर साहब से हम रहनुमाई लें। डॉक्टर साहब, रूहानी जो मालिज और जो रूहानी इल्म, एक राय हमारे सामने आई, एक बात हमारे सामने आई, आप इसके बारे में फरमाइए, इसकी हकीकत क्या है। सल्फी साहब ने माशाल्लाह बहुत खोल के बात की और बहुत सारे मौजूआत मेरे ख्याल में छेड़ दिए हैं, क्योंकि वो मुआलिज हैं और बैक वक्त उन्होंने बहुत सारे इशारे किए। वैसे भी बहुत सारे मरीज इनके ज़ेरे इलाज एक वक्त में रहते हैं जी। लेकिन देखें, जब रूहानी इलाज की आप बात करते हैं तो देखें, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि कुरान ने कहा कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कि लोग रूह के बारे में सवाल करते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि शयातीन जिन्नो इंस जब इंसान पर हमलावर होते हैं, और मैं इनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि कुरान और हदीस से जो इशारात मिलते हैं वो यही हैं कि ये बीमारी भी लगा सकते हैं और इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, और मुख्तलिफ हवालों से इंसान का नुकसान कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जैसे इंसान एक मखलूक है, ऐसे ही जिन्नात एक मखलूक है। और जादू जो है वो साइंटिफिकली भी अगर आप बात करें तो ये तो देखें, मिसमरिज्म जो है, किसी को मिसमराइज कर देना, तो इसी तरह हिप्नोटाइज कर देना, लोग हवास को बैठते हैं। जब ये साइंस इस बात की तायीद करती है और इसकी तस्दीक करती है कि ये एक जिसके दरमियान में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, और इसके बावजूद उसका नुकसान, उसका अच्छा या बुरा असर हो जाता है और आप लोगों के दिमाग पर कंट्रोल तक हासिल कर लेते हैं, तो ये भी एक जादू की किस्म है। और जादू जो है वो इसके जरिए से भी, कुरान कहता है सहारू आयुन नास, कि जब वो रस्सियां फेंकी थी ना, तो वो हकीकत में वो रस्सियां सांप नहीं बनी थी, तो वो नजर आती थी कि, और कुरान कहता है सहारू आयुन नास, उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू किया था। अच्छा, इसी तरह दूसरी जगह पे कुरान ने फरमाया, गालिबन सूरह ताहा में है कि वो उन्होंने असल फैदा हिबालहुम वअसीहुम युखय्यलु इलैहि, वो यूं
ان کو یہ نظر آیا کانہا تسعی من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے وہ ایسے نظر. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو کی ایک قسم تو وہ ہے جو اس طرح کی غیر مرئی قوتوں کی وجہ سے جو نظر نہ آنے والی اور بغیر کسی کنیکشن کے دل و دماغ پہ اوپر اثر کر جائے، یا کوئی ایسی چیز اثر ہو، نظر بندی جسے عام طور پر نظر بندی کہتے ہیں جو بھی. میں یہ عرض کروں اس کا اثر جو ہے وہ جسم پر بھی ہو سکتا ہے، روح پر بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی. انسان کے جسم اور روح، انسان کی نفسیات پر ہو سکتا ہے، فزیکلی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، اگر انسان کے ٹھوکر مارنے سے کسی بھی چیز کا نقصان ہو سکتا ہے نا، تو بعین ہی جن کے ٹھوکر مارنے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. وہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کے پاس طاقت ہے، بلکہ انسان سے زیادہ طاقت ہے. اور وہ پھر ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ جیسے خون دوڑتا ہے انسان کے اندر، ایسے جن اگر اندر داخل ہو کے جہاں ہوا چلی جاتی ہے وہاں جن چلا جاتا ہے. تو جب وہ نقصان کرنے پر معمور کر دیا جائے کسی جادو کے ذریعے، کسی منتر کے ذریعے، جادوگر بنیادی طور پر اپنے یہ شیاطین جو ہے نا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. شرارتی جن جو ہیں وہ شرارتی انسانوں کے دوست ہوتے ہیں. اور یہ جو جادوگر ہوتے ہیں انہوں نے وہ چلے کاٹے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے صرف ثبوت دیا ہوتا ہے شیاطین جن کو کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں. اور جادو کے ذریعے سے جب یہ ان کو ثبوت دے دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، تو تب وہ سارے کے سارے جنات جو شرارتی قسم کے جن ہیں وہ ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا وہ جب بھی کوئی منتر پڑھیں یا جو بھی ان کی خواہش ہوتی ہے وہ ان کی پوری کر دیتے ہیں، ایسے ہی جیسے دوست احباب ایک دوسرے کی خواہش پوری کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ جنتر منتر پڑھتے ہیں تو جادو دو طرح سے اثر کرتا ہے. ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کے حواس کے اوپر ایسا کوئی جنتر منتر پڑھ دیا جائے، جیسے ہیپنوٹائز کیا جا سکتا ہے، مسمرائز کیا جا سکتا ہے بعینی ہی کسی کے حواس کو اس طرف لگا کے. ایک تو یہ ذریعہ. دوسرا یہ ہے کہ جنات کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے. قرآن نے کہا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈالتے تھے. وہ علم یہ اب دیکھیں وہ ایک علم تھا اور جادو تھا. اور جادو کے ذریعے سے اگر میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈل سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے حواس کے اوپر، ان کے روحانیت کے اوپر، ان کی سائیکی کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور آپس میں باہم لڑائی کرا دیتے ہیں. اچھا، علی ھذا القیاس یہ دونوں طرح سے جو بھی اثرات ہوں، جنات کے ذریعے سے ہوں یا حواس کے اوپر ویسے وہ قابو ڈالیں اپنے جنتر منتر سے کسی غیر مرئی قوت کی وجہ سے، دونوں صورتوں میں روح کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے اور جسم کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، نفع و نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کس طرح سے چیز جو ہے وہ ہم سمجھے کیسے اس کو؟ دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دی بات کہ یہ کرتے تو ہیں، اور وہ ہاروت اور ماروت نے کہہ دیا تھا کہ انما نحن فتنہ فلا تکفر. جتنی نیگیٹو چیزیں اس دنیا میں اللہ کریم نے پیدا کی ہیں وہ امتحان کے لیے پیدا کی، آزمائش کے لیے. اچھا، یہ امتحان کے لیے یہ ایک موجود ہے چیز. جیسے دنیا میں نیگیٹو چیزیں فزیکلی موجود ہوتی ہیں، ایسے ہی نیگیٹو فورسز جنات کے اندر موجود ہیں. اب جیسے آپ گھر بناتے ہیں، آپ چار دیواری کر لیتے ہیں، اب تالا لگا لیتے ہیں چور ڈاکو اندر نہ گھسائے، آپ اپنی پروٹیکشن کرتے ہیں. اور سامان اگر گلی میں پڑا ہو اور یا آپ گھر کا تالا نہ لگائیں یا آپ چار دیواری نہ کریں تو پھر آپ یہ تو شکایت نہ کریں کہ چوری ہو گئی ہے. آپ نے دعوت دی ہے. بعین ہی اللہ تعالیٰ نے ان جنات سے، ان نہ نظر آنے والی قوتوں سے، جو بھی نیگیٹو قوتیں ہیں، ان سے پروٹیکشن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. سیفٹی میئرز جو ہیں، سیفٹی میئرز ہیں. اگر انسان اس اصول علاج کو اور اس اصول تحفظ کو ملحوظ نہیں رکھتا جو زندگی بھر کے لیے، ظاہر آپ گھر بناتے ہیں تو کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو گھر کو تالا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پڑوسیوں کو چور سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ گھر کو تالا اس لیے لگایا جاتا ہے، چار دیواری اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر محلے میں کوئی چور ہے، کوئی چور پڑوسی نہ ہو، اگر کوئی چور ہے تو اس چور سے تحفظ. اسی طرح جن و انس کے جتنی نیگیٹو فورسز ہیں وہ اللہ کریم نے امتحان کے لیے پیدا کی ہیں. اب ان سے اگر کوئی شخص پروٹیکشن اپنی اور جتنے بھی پریکاشنری میئرز ہیں وہ لیتا ہے اور اپنا تحفظ مضبوط بناتا ہے تو یہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے
جو اس سسٹم کے تحت سیفٹی میجرز لے گا اس کو یہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی جن شیطان ہر جگہ پہ موجود ہیں, کوئی جگہ شاید ان سے محفوظ نہ ہو. یہ رہتے ہیں جیسے ہم رہتے ہیں ایسے یہ رہتے ہیں, لیکن یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو بھی اگر اس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاری ہے. دیکھیں روحانی علاج کیا ہوتا ہے, قرآن نے ایک اصول علاج بتایا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. میں عرض کروں یہ 3 باتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ پوری زندگی کا ایک کورس ہے. یہ سیفٹی میئرز ہیں, طہارت پاکیزگی, ظاہری اور باطنی پاکیزگی, جسم بھی پاک ہو اور اندر بھی پاک ہو, عقیدہ پاک ہو, کپڑے پاک ہوں, گھر کا سارا ماحول پاکیزہ ہو. ہم صاف تو رکھتے ہیں گھر, پاک نہیں رکھتے, ہم صاف رکھتے ہیں, پاک نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے شیاطین کو موقع ملتا ہے. گندگی, غلاظت. دیکھیں ہمارے گھروں میں کارپٹ بچھے ہوتے ہیں, صوفے کے اوپر پردے کی چادریں, بچے نے پیشاب کر دیا, سوکھ گیا, ختم, صفائی ہو گئی, لیکن پاکی نہیں ہوئی. اور حتیٰ کہ 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدث اکبر جو ہے, بڑی ناپاکی جو ہے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے غسل کا طریقہ کیا ہے. اور نہا لیتے ہیں, نہانا غسل نہیں ہے. اگر آپ پاکیزگی پوری رکھیں, یہ پہلا اصول ہے, ان آداب کا خیال رکھنا پڑے گا, پہلا اصول ہے. جی ٹھیک, کہ اگر آپ پاکیزگی دیکھیں, پاکیزگی کا ایک طریقہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وضو کا طریقہ ہے, ایسے غسل کا طریقہ ہے. غسل صرف نہا لینا تو پاکیزگی نہیں ہے. جی ٹھیک, اچھا وہ غسل کا طریقہ ہو, پھر اس کے بعد نماز اور اللہ کا ذکر. گھر میں اگر ایک بھی فرد نماز نہیں نہ پڑھتا جس کے اوپر نماز فرض ہے, یوں سمجھیں کہ آپ نے دروازہ کھول دیا شیاطین کے داخل ہونے کا. اور تیسری چیز ذکر ہے اللہ کا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قسم کے ذکر بتائے ہیں جو ہر وقت پڑھنے کے ہیں, جو نماز کے بعد دم کرنے کے ہیں, صبح و شام کے اذکار ہیں. اگر انسان اس کو ملحوظ رکھے گا تو یہ اصول علاج ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ اذکار ہم آپ سے ضرور لیں گے جنہیں ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے بھی رہے ہیں, انشاءاللہ وہ اپنے ناظرین کو دکھائیں گے بھی. ہماری بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال, جادو کا پتہ چلانے کے لیے کیا اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے؟ جادو سیکھنا کہ جادو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک پتہ نہیں ہوگا, سیکھیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کسی فرد کو کہ یہ جادو ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کو آگاہی تو ہونی چاہیے. جی ٹھیک, وہ اس کی کیفیات مریض کی یا ان جگہوں کی ایک آدمی کو تجربے کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے. جی ٹھیک, نہ تو اس کام کے لیے کوئی چلہ ہے, جی ٹھیک, نہ کوئی لمبی لمبی پڑھائیں ریاضتیں ہیں. اچھا جی, حماد صاحب نے جو فرمایا اس کو ظاہر بھی کرنا ہے تو ہم نے یہ پڑھنا ہے. جی ٹھیک, میں نے پہلے ایک پروگرام میں جی جی ایک آیت پڑھی تھی, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کہ جب تمہیں شیطان تنگ کرے, میں ذرا آسانی کے لیے جی 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 فرمائیے آپ, تو تمہیں کیا کرنا ہے, اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے. جی ٹھیک, وہ سمیع علیم ہے. اب اللہ کی پناہ کسے ملے گی؟ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, جو وہ آداب اختیار کرے گا. پاکیزگی. اب دیکھیں ایک صحابی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تعویذ دیں. جی, اب وہ صحابی تعویذ مانگ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعویذ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قل, جی, اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی, سننے کے شر سے میں پناہ من چاہتا ہوں, شر بصری, دیکھنے کے شر سے, من شر لسانی, زبان کے شر سے, من شر قلبی, دل کے شر سے, من شر منی. یہ 5 چیزیں, یہ ہے طہارت روح کی اور جسم کی. جی ٹھیک, اور یہ کہاں سے ملے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ نہا لیتے ہیں, نہا لیتے ہیں, لیکن ان آداب کا خیال وہ آداب کا خیال نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھا بتایا. کوئی فرد یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں اس طریقے میں بھی تو سارا پانی بہانا تھا نا, تو میں نے بہا لیا, لیکن وہ آداب اگر اختیار نہیں کیے, اگر کسی کو اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی تو نہ آئے, اس کے پاس ذہنی استطاعت نہیں ہے. لیکن یہ کہ طریقہ وہی اختیار کرنا ہے. بات ہم یہیں سے لے گے. ناظرین آپ سن رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, اس توجہ کے لیے شکریہ بھی. وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. بڑی اہم باتیں جو آپ کے ساتھ ابھی ہم نے شیئر کرنی ہے. آج 2 علماء ہمارے درمیان موجود ہیں اور باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
नाजरीन, जादू और जिन्नात में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ये हमारे प्रोग्राम का उन्वान है, आप जानते हैं। और आज हमारे दरमियान हमारे स्टूडियोज़ में दो उलमा मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी साहब, मोहतरम मोहम्मद इकबाल सल्फी साहब। और बात हो रही है उन लोगों के लिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कुछ याद के तौर पर, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। जादू क्या है, करामत क्या है, मोजज़ा क्या है, रूहानी इल्म क्या है, बचा कैसे जा सकता है। ढेर सारी दुआएं और अज़कार हमारे पास आपके लिए हैं, और वो कुरान और सुन्नत से हैं। मज़े की बात यही है कि यहाँ से आप जो भी चीज़ हासिल करेंगे वो ऑथेंटिक है और तहकीक के ज़रिए सामने आ रही है, उसमें खुराफात नहीं होंगी और कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिसके नतीजे में गुमराही फैलती है। हम देखते हैं हमारे दाएं बाएं जो कुछ हो रहा है। डॉक्टर हमाद लखवी साहब, आप तशरीफ फरमाएं। डॉक्टर साहब ये फरमाएं, अभी एक बात हो रही थी, जादू आम आदमी कैसे पता चले उसे कि ये जादू है, ये करामत है, वो तो नहीं जानता। देखिए, मैंने अर्ज किया कि करामत जिससे सरजद होती है वो उसका दावा नहीं होता। जी ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि इंसान मखमसे में पड़ जाता है कि हो सकता है ये करामत हो, और हो सकता है मसलन ये कि कोई दम करता है और दम करते वक्त वो जो कुछ भी पढ़ता है वो आपके ऊपर जाहिर नहीं करता कि वो क्या पढ़ रहा है। जी ठीक। और जब वो फूंक मारता है तो आप उसका असर महसूस करते हैं, बेहतरी हो गई, और बाज़ औक़ात बेहतरी हो जाती है या जो भी कोई उसके अंदर तब्दीली रूनमा होती है। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो रूहानी इल्म हो, और ज़रूरी नहीं है कि उसने कुरान पढ़ा हो, और वो हो सकता है कि उसने कोई शैतानी कलिमात पढ़े हों, और जो उसके बीमारी है वो किसी शैतान की वजह से हो। और चूँकि शयातीन एक दूसरे के दोस्त हैं, लिहाजा वो एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं, और ऐन मुमकिन है कि वो शैतानी कलिमात ही पढ़कर उसने फूका हो और उसके ज़रिए से उसकी तासीर महसूस हुई हो। जी ठीक। इससे ये कैसे पता चलेगा? हाँ, ये पता इस तरह चलेगा कि जो शख्स फूंक मार रहा है ना, उसकी जिंदगी का मुताला करना पड़ेगा कि अगर तो उसकी जिंदगी जो है, अगर उसकी जिंदगी जो है वो किताब और सुन्नत के मुताबिक गुजर रही है, शरीयत के मुताबिक, वो अपनी उमूमी जिंदगी में शरीयत की पाबंदी करता है, जी ठीक, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसको अल्लाह ताला ने कोई रूहानी कुव्वत अता की हुई है। और रूहानी कुव्वत के बारे में एक सादा सा उसूल है, बहुत सादा, उसके अंदर कोई तोप साइंस नहीं है। हर पढ़ा लिखा और अनपढ़ उसको समझ सकता है कि रूहानी कुव्वत क्या होती है। रूहानी कुव्वत ये होती है कि जो अल्लाह की नहीं मोड़ता, अल्लाह उसकी नहीं मोड़ता। सुभान अल्लाह जी। सादा सी बात, ये बात डॉक्टर साहब फिर कही एक दफा, कि जो अल्लाह की नहीं मोड़ता, अल्लाह उसकी नहीं मोड़ता। और जिस शख्स ने पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारी है, और वो गुजार रहा है, वो जब अल्लाह ताला से, हम देखें बाज़ औक़ात हैरान होते हैं कि हम पूरा कुरान पढ़ के फूंक देते हैं, असर नहीं होता। वो शख्स सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फूंक मारता है, असर हो जाता है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि उसने पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों को कभी नहीं मोड़ा। जी ठीक। जब वो कोई अल्लाह ताला से दरखास्त करता है तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी दरखास्त को नहीं मोड़ता। डॉक्टर साहब, मुझे वो बात याद आ गई, कुरान मजीद की बात है, अल्लाह की बात है, रसूल रहम सल्लम से को हुक्म दिया गया कि आप कह दीजिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, नतीजा क्या निकलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह। तो जो अल्लाह का हबीब हो जाए तो दोस्तों की बात, सुभान अल्लाह। देखे ना, जब अल्लाह ताला के साथ इस तरह का ताल्लुक होगा तो वो जाहिर में उसकी पूरी जिंदगी से जाहिर होगा। अब अगर कोई शख्स जिसने नमाज कभी नहीं पढ़ी, जिसने गुस्ल कभी नहीं किया, जिसकी पूरी जिंदगी जो है वो खिलाफ शरीयत कामों में है, कोई गालियां दे रहा है, कोई गंदगी के अंदर रह रहा है, बेलिबास बैठा हुआ, कोई बेलिबास बैठा हुआ है और उसको हम पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझ रहे हैं, तो ये सिवाय जिहालत के और क्या हो सकता है? रूहानी कुव्वत जब कभी होगी तो वो पूरी जिंदगी से जाहिर होगी। उस शख्स को देखकर अल्लाह याद आएगा। जी ठीक। और जिस शख्स को देखकर अल्लाह याद नहीं आता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्बे क़यामत आपको कोई शख्स आसमानों में उड़ता हुआ नजर आए तो उसको कभी अल्लाह वाला नहीं समझना। जी ठीक। इसलिए कि हो सकता है उसके पास सारी की सारी कुव्वत शैतानी है। और कैसे पता चलेगा? उसकी जिंदगी से पता चलेगा। अगर कोई शख्स बज़ाहिर जिंदगी उसकी ठीक है, और एक और बात मैं अर्ज करूं कि बज़ाहिर जिंदगी उसकी शरीयत के मुताबिक भी होती है, अच्छा जी, और बाज़ औक़ात इसके बावजूद उसके पास कुछ शोबदे होते हैं। हाँ, वो शोबदे हो गए। वो शोबदे रख के वो उसको रूहानियत का नाम और रूहानी इलाज का नाम दिए हुए होता है। जी ठीक। और उसके तरीका इलाज से भी पता चलेगा आपको कि मसलन देखें, आप कुरान पढ़ेगा शख्स, बुलंद आवाज से पढ़ेगा, आप सब कुछ देख रहे होंगे, आपके सामने हो रहा होगा, लेकिन अमलन क्या हो रहा है
کہ انڈے میں سے سوئیاں نکالی جا رہی، بالٹی میں آگ لگائی جا رہی، وہی کیمیکلز. جب یہ سارا کچھ ہوگا تو صاف ظاہر ہو جانا چاہیے اور ہر شخص کی سمجھ میں آ جانا چاہیے ایسا علاج نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا. تو یہ دین کا علاج نہیں ہے، یہ روحانی علاج نہیں ہے، یہ وہی شیطانی علاج ہے. چاہے وہ شخص ظاہراً نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی عقیدہ بھی صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آدمی ٹھیک ہے، لیکن جب وہ عملاً شعبدہ بازی کر رہا ہے یا کوئی ایسا طریقہ کر رہا ہے جو جادوئی طریقہ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کسی روحانی قوت کے ذریعے سے علاج نہیں کر رہا. ایک تو ایسا فرض زیادہ خطرناک ہوا، زیادہ خطرناک ہے. دوسری بات یہ چونکہ اس نے چولا پہن رکھا ہے، دوسری بات یہ کہ جو آپ فرما رہے تھے میں بھول نہ جاؤں کہ اگر کسی کو یہ ہے کہ جادو ہے یا کس طرح کی بات ہے، جس فرد کے پاس علاج کروانے کے لیے جانا ہے، بطور مسلم ہمارا یہ فرض ہو گیا، میں تو سمجھتا ہوں آپ کی بات سننے کے بعد، کہ پہلے ہم یہ تحقیق کر لیں کہ کیا اس کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہے، نہیں ہے تو اس کے پاس یہی معیار ہے، یہی معیار ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں پھر وہ ذمہ دار ہیں. اور جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں علاج کرانے کے لیے جو آپ کو پتھروں کے ذریعے سے، کڑوں کے ذریعے سے، مختلف اشیاء کے ذریعے سے، مختلف شعبوں کے ذریعے سے علاج کرتا ہے، یہ کڑا پڑا ہوا ہے، یہ دھاگا دم کیا ہوا ہے، اس کو کر لیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ یہ بیماری تو بڑھا سکتا ہے، یہ تندرستی نہیں دے سکتا. اور ساتھ آپ نے فرمایا کڑا دیکھ کر کسی کے ہاتھ میں آپ نے فرمایا کہ اگر یہ پہنے تیری موت واقع ہو گئی تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. اتنی خطرناک یہ طریقہ ہے، علاج ہے، اور ان سے ہر صورت میں بچنا چاہیے. ناظرین یہ بات میں چاہوں گا درمیان میں کہ یہ بات جو ابھی آپ نے سنی ہے، میری آپ سے گزارش ہے دستپستہ، اسے بھولنا نہیں ہے، اسے یاد رکھنا ہے. بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب، اور پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ اور یہ جو پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ بات کر رہے ہیں الحمدللہ آپ وہ ساری چیزیں دیکھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ جو اس طرح کے لوگ بیمار ہیں جب وہ ٹھیک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو انہیں کن احتیاطوں کی ضرورت ہے، اور جو علاج کرنے والے ہیں، آپ 30 سال سے تقریباً اس شعبے سے وابستہ ہیں اور الحمدللہ ہزاروں چراغ روشن ہوئے ہیں، لوگ محفوظ رہے ہیں شیطانی حملوں سے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور آپ جو بار بار کہتے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سب سے بڑا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ. تو وہ کون سی احتیاطیں ہیں جو اس طرح کے لوگ جو جن کے ہاں پیشنٹس ہیں، مریض ہیں، انہیں خیال رکھنا چاہیے؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، کچھ اور چیزیں ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا وہ یہی ہے اس کا. اگر وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہے تو قرآن وغیرہ پڑھ رہا ہے اور ہمیں بھی پڑھنے کے لیے دے رہا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز کہ جو کہ اس کو اطمینان نہیں دے رہی کہ یہ جی آپ یہ پتھر لے لیں، یہ جا کر کنویں میں ڈال دیں، اچھا جی یہ تعویذ ہے، آپ نے اپنے جسم پہ مل کے اس کو جلا دینا ہے، جی ٹھیک، وہ قطعی طور پہ صحیح نہیں ہے علاج. قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی ٹھیک. وہ اگر پڑھنے کے لیے دیتا ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اگر وہ سنت کے مطابق ہے تو وہ ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں آج ہی آؤں اور مجھے یہ آج ہی شفا ہو جائے، میں ٹھیک ہوں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی آپ کا تو سن کر آئے ہیں، جی میں تو لندن سے ہیں، تو یہ آج تو مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں نے بولا بھائی میں جادو نہیں کرتا، کیونکہ میں علاج تو کرتا ہوں، شفا میرے پاس نہیں ہے، شفا اللہ کے پاس ہے. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہاں شفا تجھے اللہ دے گا. جی ٹھیک. میں نے علاج کرنا ہے، یہ کہیں گارنٹی نہیں لکھی ہوئی کہ شرط یا علاج. جس نے شرط لگا دی اس نے سمجھے دعویٰ کر دیا. ہمارے یہاں تو وہ لکھا ہوتا ہے اس طرح کے اشتہارات، محبوب آپ کے قدموں میں. ڈاکٹر صاحب والی بات وہ پھر یہاں اور اس کو اپروچ ملی نا کہ جو دعویٰ کرتا ہے، جی ٹھیک، یعنی کہ معجزے میں، کرامت میں اور جادو میں یہ فرق ہے. جی ٹھیک. کہ جو مدعی ہے، جی ٹھیک، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، جی ٹھیک، وہ 100% جادوگر ہے.
جی ٹھیک، چاہے وہ اپنے آپ کو سیلفی اس نے کہلائے، لبادہ کوئی بھی پہن رکھا ہو، کچھ میں کہتا ہوں اس نے پہنا ہو، وہ جادوگر ہے، جی ٹھیک، کیونکہ شفا تو میرے اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ چولا پہن رکھا ہے، کڑے پہن رکھے ہیں، ہاں جی، تسمیاں پہن یہ رکھی ہیں، بھی یہ بھی تو چلو ایک بڑی آمن، یہ جو لباس ہے اس پر بھی کبھی گفتگو کریں گے کہ یہ لباس ایسے لوگ کیوں پہنتے ہیں، یہ ننگے کیوں رہتے ہیں، یہ آپ کو اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے، جی جی اس کے ساتھ شیاطین کا تعلق ہے، ان کو کیا سپورٹ ملتی ہے، جی ٹھیک، اس کڑے سے کیا سپورٹ ملتی ہے، اس دھاگے سے کیا سپورٹ ملتی اچھا ہے، جی، یہ ان کی قوتیں ہیں۔ جی ٹھیک، اب دیکھیں نا، ایک مریض کو ہم ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جی ٹھیک، ایک مریض کو 100 بار پڑھتے ہیں اس کو اثر نہیں ہوتا اچھا جی، ہے جی۔ اب اس کو ہم نے دیکھنا کہ اس کو کیوں نہیں اثر ہو رہا، وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ کیا ہے، جبکہ قرآن کا اثر موجود ہے۔ جی ٹھیک، اللہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ مجھے یہاں وہ بات یاد آ گئی، ہمیں سپورٹ کرتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا کہ نہیں میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہے، سبحان اللہ، تو شہد پلایا، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ٹھیک وہ خریج ٹھیک نہیں ہوا، پھر دوبارہ، پھر سہبارہ، تو پھر کہیں جا کر جو ہے اس کی طبیعت بات، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، میرے اللہ کی بات سچی، کا قرآن سچا، قرآن سچا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا۔ یعنی میں سپورٹ چاہ رہا تھا اس واقعے سے کہ جو آپ نے فرمایا کہ کسی پر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا، کسی پر 100 دفعہ پڑھ دی ہے وہ ویسے کا ویسا ہے، اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے، جی یقین جانے کہ اللہ یہ روحانی طاقت کی میں آپ کو جو ڈیفینیشن ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے نا، میں ذرا اس پر بات تھوڑی سی کروں کہ روحانی طاقت ہے ہی توکل، جی ٹھیک، اللہ کی قسم اس کے علاوہ طاقت ہے ہی نہیں روحانی۔ جو جڑ گیا، اللہ کہتا ہے بندے، میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، سبحان اللہ جی، انا آئندہ زندہ، بس آپ کا گمان اگر ہے جی کہ میں نے صرف پنجابی میں کہنا ہے اللہ تو شفا دینے آیا، اللہ نے ٹھیک کر دے، سبحان اللہ جی، اللہ کی قسم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سبحان اللہ جی، اخلاص دیکھتا ہے اخلاص سے، کیونکہ ایک معالج کا معالج کے لیے اصول ہے جی، کہ وہ اندر سے محسوس کرے کہ یہ تکلیف میں ہے۔ وہ بدبخت کا بچہ تو ظالم ہے، ظلم پر ظلم کر رہا ہے، ایک تو یہ بیچارہ بیٹی اپنی لے کر آیا بیمار، ایک اس کو وہ لوٹنے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، ہاں جی، یہ تو ظلم پر ظلم ہو گیا، مالی ظلم بھی ہے اور ساتھ اس کے اور قباحتیں بہت سی ہیں، یقین جانے کہتے ہوئے شرم آتی عزتیں ہے، لٹتی ہیں، عزتیں، ہائے ہائے ہائے، ہمارے پاس بچیاں آ کر روتی ہیں اور نام لوں ان آستانوں کے تو اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے میرے بھائی، اللہ کسی کو اس ازمائش میں نہ ڈالے، یہ اتنی بڑی ازمائش ہے، کیونکہ وہ سکھانے والے بھی فرشتے یہی کہتے ہیں کہ یہ ازمائش ہے، یعنی کہ وہ ہاروت و ماروت والے جو وہ اب آیت نحن فتنة فلا تکفر، یہ کفر ہے، ہاں، پھر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ما يفرقون بھی بین المرء وزوجہ، یہاں پر ایک چیز کی میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کروں کہ وہ جادو کرتے ہیں شیاطین، جی ٹھیک، اب شیطان کون ہے؟ فوری طور پہ ہمارا ذہن جاتا ہے کہ یہ ابلیس ہے، وہ عزازیل جو ابلیس ہو گیا، نہیں، اس میں انسان بھی اور جن بھی ہیں، اور جادو جن بھی کرتا ہے، جادو انسان بھی کرتا ہے، اچھا جن کا جادو کیا ہے، انسان کا جادو کیا ہے؟ جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعاوذ پڑھتے وہ آپ کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں اللہ تیری پناہ میں آیا اس شیطان رجیم کے وسوسوں سے، اس کی پھونکوں سے، اور اس کے جادو سے، جنات خود بھی جادو کر دیتے ہیں بعض اوقات، بعض ماروسی ہوتے ہیں جو پیچھے سے آتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہمارے ناظرین کے لیے میں سمجھتا ہوں، میرے لیے بھی نہیں ہے جی کہ جنات، ہم تو سمجھیں انسان ہی جادو کرتے ہیں، جنات بھی جادو کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ جو کہتا ہے نا میں نے جن قابو کیا ہوا، جی وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اچھا جی، جن کے وہ قابو آ گیا ہے، جن انسانوں کا ہاں، جن اس کو دھوکہ دیتا ہے، حاضر سرکار کیا کہتے ہیں آپ طریقے سے، مجھے جنات نے اتنی آفریں کی ہیں اللہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے، اچھا جی، اللہ گواہ ہے کہ اگر اللہ اپنے زمان میں رکھے، اللہ اپنا فضل رکھے، بے شک بے شک، یہ اتنی آفریں کرتے ہیں کہ کوئی کسی ایسے بندے کو کر دیتا تو وہ، مجھے ایک جن نے کہا کہ سلفی صاحب صرف ہمارے ساتھ کام کرو، ازمائش کر لو، اچھا جی، کہ صبح تمہارے پاس 1000 مریض آوے، تم جس کی طرف دیکھو گے اللہ صرف میرا نام لینا ہے
اور تم نے سوچنا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تم نے سوچنا ہے یہ نہ ٹھیک ہو، یہ نہیں ہوگا۔ میں نے بولا خبیث تو کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، اب پتا چلا کہ تو بڑا شیطان ہے، کیونکہ میں جب پھنسا ہوتا ہوں کسی کیس میں تو میں ہلکی آواز میں کہتا ہوں یا اللہ میں نہیں سمجھ آندی بھی میری مدد کر۔ میں پنجابی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے دل میں اگر ڈال دے تو اللہ شفا۔ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی یاد آ گئے، کہاں کہاں پر وار نہیں یہ کرتے ہیں۔ میں بھول نہ جاؤں، اگلے کسی بھی نشست میں ہم نے ان چیزوں کو آپ سے پھر پوچھنا ہے۔ یہ جنات سے ملاقات معاملات میں تو سن کے کچھ تھوڑا سا محسوس بھی ہوا ہے، آپ جنات سے ملتے رہے جنات سے۔ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے ایک آدھ جملے میں وہ سوال میں شروع میں کرنا یاد نہیں رہا، یہ جو کشف ہے، کشف ہو گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، کشف ہو یا اس کو بعض اوقات جو ہے الہام کہہ دیتے ہیں، الہام کا لفظ بھی لوگ استعمال یا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وجدان، فلسفے کی ایک اصطلاح ہے وجدان، جو ہے وہ وجدان بھی اس کو کہتے ہیں، وجدان بھی کہتے ہیں۔ تو وجدان کی جو فلسفی تعریف کرتے ہیں نا، جی وہ کہتے ہیں ایسا ذریعہ علم کہ علم حاصل ہو رہا ہو جی، اور نہ وہ حواس سے حاصل ہو رہا ہو، نہ وہ عقل سے حاصل ہو رہا ہو، نہ مشاہدے سے حاصل ہو رہا ہو، پھر بھی حاصل ہو رہا ہو تو وہ وجدان ہے، انٹیوشن جس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ یہی سورسز ہیں۔ معلوم ذرائع علم سے اگر علم حاصل نہ ہو رہا ہو جی پھر بھی حاصل ہو رہا ہو تو وہ وجدان اور انٹیوشن ہے۔ جی ٹھیک، اب میں یہ عرض کروں کہ کسی کو حاصل ہو ہی رہا ہو جی ٹھیک، تو اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے، ہاں جس کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، نہ وہ وحی ہے، نہ وہ عقل ہے، نہ وہ مشاہدہ ہے۔ جی تو یہ وہی علم ہے جی ٹھیک، جس کے بارے میں قرآن نے کہا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، جی ان بندہ اپنی خواہش کو علم بنا کے ظاہر کر دیتا ہے، اپنی تمنا ہوتی کہ ایسے ہو جائے اور بندہ اس کو علم بنا کے ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو کشف ہو بھی، اگر کسی کو الہام ہو بھی، تو وہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کسی خاص معاملے میں رہنمائی ہو اللہ کی طرف سے، جی ٹھیک، لیکن وہ کسی دوسرے کے لیے کبھی بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ وہ کسی دوسرے کے لیے اگر وہ اس کے لیے صحیح ہو بھی، جی ٹھیک، تو وہ کسی دوسرے کے لیے کبھی یہ قابل اعتماد ذریعہ علم ہے ہی نہیں۔ جی ٹھیک، قابل اعتماد اس وقت بنے گا اگر وہ کشف یا وجدان وحی کے ماتحت آ جائے، وہی اس کی تصدیق کر دے، جی ٹھیک، اللہ کا قرآن اس کی تصدیق کر دے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی تصدیق کر دے، پھر وہ صحیح ہے۔ وگرنہ ہر قسم کا وجدان، ہر قسم کا کشف، ہر قسم کی چھٹی ساتویں حس، یہ جو کچھ بھی کہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں نا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم جو کچھ سوچتے ہیں۔ جی خواب کی شیخ صاحب نے بات کی تھی، خواب کی ایک قسم ہے حدیث نفس، جی، اور حدیث نفس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان سوچتا ہے نا، انسان کی سوچیں اس کو خواب میں نظر آنا، وہی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو گیا۔ تو یہ کشف اور وجدان بھی اسی قبیل سے ہے۔ آخر میں نے وہ بات چھیڑی جو ایک پورے پروگرام کی متقاضی ہے، یہ میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے پیارے ناظرین یہ جانے کہ ہم نے اگلی کسی نشست میں آپ کو بلوا کر ان چیزوں کو انشاءاللہ عزیز ہم نے پھر کھولنا ہے۔ سل صاحب بہت شکریہ، اور وہ آپ کے ذمہ بھی ہے، قرض ہے، چونکہ علم امانت ہے، بے شک، اور نہ پہنچانا یہ اس سے بڑی بخیلی کیا ہو سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہمارا کلچر ہے کہ جس کو دو لفظ پتہ ہے وہ کہتا ہے میں کسی نہیں دسنے، تو وہ بخیل ہے۔ یہ باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچ رہی ہیں، ہمارے دوستوں تک پہنچ رہی ہیں، ہماری معزز و محترم خواتین بڑے شوق سے سنتی ہیں آپ کی ان گفتگوؤں کو۔ ناظرین، آپ اور میں، ہم سب بہت شکر گزار ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کے، اور جناب محترم محمد اقبال سلفی صاحب آپ تشریف لائے۔ ہم گزارش کرتے ہیں، اور میں آپ کے توسط سے اور آپ میری وجہ سے، کہ ہم ان دونوں احباب کو کسی نہ کسی پروگرام میں پھر آپ کے سامنے اس طرح سے لائیں گے۔ بہت ساری چیزیں آج درمیان میں رہ گئیں، لیکن انشاءاللہ عزیز یہ بیڑا پار لگے گا، چونکہ اس کے پتوار میں ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف سنت ہے۔ آج کی نشست کا وقت مکمل ہوا چاہتا، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔